वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे हम दिनों की तरह। और सकलैन भाई जो हैं वो आ जाएंगे, कहीं बिजी हैं, शादी है उनके दोस्त की, तो उधर बिजी हैं थोड़ा बहुत, और लेकिन आते रहेंगे साथ साथ एक दो दिन में। तो बाकी आज जो वीडियो है उसका टाइटल है मैसिव प्रोटेस्ट ब्रेकआउट ऑल ओवर पोक, और ये वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बापड़ा ने बापड़ा के साथ 1962 में एक मैदा हुआ, मंगला डैम, एक डैम उस वक्त बनाया गया और एक पावर हाउस लगाया गया। चोरों ने डैम हमारी जमीन पर बनाया और पावर हाउस अपनी तरफ लगाया। ये इतने मकार और इतने बेईमान हैं, ये मुल्क बना ही बेईमानों के लिए है। बेईमान जर्नैलों, बेईमान मुल्लाओं, बेईमान जागीरदारों और बेईमान अशराफिया का मुल्क जो है उसका नाम पाकिस्तान है। पानी भी मुफ्त लेके जा रहे हैं, बिजली भी मुफ्त लेके जा रहे हैं और भाषण हमें देते हैं कि ये मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। यानी ये इतना बड़ा बेईमान मुल्क है कि ये कहता है कश्मीरी मुफ्त बिजली मांग रहे हैं। चोरों, बिजली तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो, पानी तो तुम मुफ्त लेके जा रहे हो। मैं अपनी खेत की मकई, अपनी क्यारी की सब्जियां तुम्हें पैसे दे के खरीदूंगा, ये दुनिया का कौन सा कानून है? मैं अपने दरियाओं की बिजली, अपने डैमों की बिजली, उसमें से पानी भी ना इस्तेमाल कर सकूं और तुम लेके जाओ और बोलो जी ये कश्मीरी मुफ्त मांग रहे, हम इनको खिला रहे हैं। कौन सा नाई भेजा है हमने तुम्हारे पास? किस मैसेंजर को हमने भेजा कि तुम आके हमारी रक्षा करो, हमारी हिफाजत करो? तुम लूट रहे हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो। उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि इस वक्त सब्सिडीज़ को लेके और बिजली के अंदर जो गैर मुनसिफाना किस्म के टैक्सेस हैं उन्हें लेके लोग एहतजाज कर रहे हैं लाखों की तादाद में, और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारी तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इंडियन जम्मू कश्मीर में जब कोई बात होती है तो उसे लेकर तो वो बड़ा जी शोर डालते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की हो तो इनके लब खामोश हो जाते हैं। क्या वजह है? थोड़ी हमें और तफसीलात भी दें कि जी इस प्रोटेस्ट का बनेगा क्या? हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट तो होते हैं लेकिन उन्हें क्रश कर दिया जाता है। जी देखें, इसके दो तीन पहलू आपने एक बयान कर दिए कि एक तो ये जो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम सॉलिडारिटी हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तो वो सवाल जो है वो इस इशू पे इन्वोक क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लगता एकेडमिक है लेकिन एक्चुअली एकेडमिक नहीं है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और प्रैग्मेटिक किस्म का एक इशू है जिस पे बात होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, और ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग जो है वो सड़कों पे निकल रहे हैं और बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से और पुरअमन तरीके से। यानी जहाँ पे 1 लाख आदमी या 50,000 आदमी छोटे छोटे शहरों में बाहर निकले और पूरा दिन सड़कों पे रहे और वहाँ पे कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई किसी की प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, कोई बहराल, कोई झगड़ा, कोई तसादम ना हो और पुलिस के साथ ना हो, पूरा एक पुरअमन तरीके से लोग जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो ये लगता है वहाँ के लोगों का जो एक रिज़ॉल्व है और एक अज़म है और एक हौसला है और एक इस्तक़लाल है, एक पूरा जो है प्लान अपने फ्यूचर के बारे में, तो ये हमें सीरियसली सोचने पे मजबूर करता है कि वो चाहते क्या है और मसला क्या है। तो इसके मुतालबात तो बहुत सारे हैं। वहाँ की जो कमेटी है जिसको वो एक्शन कमेटी कहते हैं, उसके मेंबरान हैं, बाकायदा स्पोक पर्सन है, वो वक्तन फ़वक्तन अपनी बात करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पेश करता हूँ लोगों के सामने कि इनका मसला क्या है। लोगों के कहने का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, इस पे हमारे बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पे कुदरती वसाइल मौजूद हैं।
اس میں ہماری لکڑی ہے، ہمارے پانی ہے، ہمارے معدنیات ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ گناتے ہیں جو کہ بلینز آف ڈالر کی مالیت کی بنتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک انسپیکیبل قسم کی سفرنگ اور پاورٹی اور غربت اور جلا وطنی کا شکار ہیں غربت کی وجہ سے۔ یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کے کاغذات میں بھی، ریکارڈ میں بھی ہے، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو سٹی آف مظفر آباد ہے اس کے ریکارڈ میں بھی ہے، عوام کے ریکارڈ میں بھی ہے، اور دوسری طرف ہمارے بچے 16 سال کی عمر میں پاسپورٹ بنوا کے پاسپورٹ بناتی ہے طریقے سے، تو وہ جو ہے باہر کے ملکوں میں جو کہ مینلی سعودی عربیہ اور دبئی اور اس طرح کی مشکل جگہوں پہ جا کے جہاں پہ سخت قسم کی محنت، انتہائی انفیوریبل قسم کا ایٹماسفیئر جو ہے، انوائرنمنٹ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انسپیکیبل قسم کی ہارڈشپ جو ہے when it comes to the labor اور اس طرح کی چیزوں سے وہ گزر کے تو محض زندگی کا گزارا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی سرمایہ دار بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بیسک بلز پے کرتے ہیں جس میں بجلی کا بل بھی ہے، پانی کا بل ہے، اور کھانے پینے کی جو بنیادی ضروریات ہیں جو اب دنیا میں ایشو نہیں ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ کھانے پینے سے تھوڑے سے اگلے سٹیپ پہ چلی گئی ہے، دنیا نے تھوڑا سا گرو کیا ہے۔ ناؤ دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ آٹا اینڈ چینی، اب وہ جو ہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی یہ کیا ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹریلین آف ڈالر کے خزانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے بچے جو ہیں وہ پیدا ہونے کے 15 سال بعد جلا وطنی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا کہانی کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کو آرٹیکولیٹ کیا، جن میں انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ آزاد کشمیر کے جو پانی ہے اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یعنی فائنینشلی سپیکنگ ایسے ہی ہے جیسے سعودی عرب کے لیے یا کویت کے لیے یا قطر کے لیے تیل ہے، کیونکہ ایک محدود آبادی جو ہے 40 لاکھ بھی نہیں ہے، بنا کے پیش کی جاتی ہے، ممکن ہے 35 لاکھ آبادی ہو، تو اس کا جو ہے 4 ملین کے بجائے کچھ لوگ کہتے ہیں 3.5 ملین، یعنی اس پہ کنٹراورسی ہے۔ تو یہ جو ہمارے وسائل میں صرف ایک جو ہے وسیلہ ہے پانی، اگر اس کو ہی پراپرلی مینیج کیا جائے تو ہمیں جا کے عرب کنٹریز میں جو ہے وہ سڑکیں صاف کرنے اور ریتوں میں مزدوری کرنے اور وہاں پہ جو ہارڈشپ ہے موسم کی جو ہے اس کا شکار ہونے، اور جلا وطنی سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا ایک گرین سرسبز صاف ستھرا وطن چھوڑ کے تو اس طرح کے مصائب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر جو لوگ باہر آئے انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس واقعی اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اگر کسی عرب ملک کی طرح صرف پانی کی بنیاد پہ لوگوں کو بٹھا کے ایک منیمم انکم دیں اپنی پوری پاپولیشن کو، تو ہر آدمی جو ہے باعزت زندگی گزار سکتا ہے۔ جو وہ منیمم انکم کا تصور ہے کہ ہم مثلا طے کر لیں کہ پر پرسن 50,000 فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اس طرح کے مثلا وہاں پہ منگلا ڈیم بنا تھا، 1962 میں سٹارٹ ہوا تھا منگلا ڈیم، تو منگلا ڈیم جو ہے وہ منیمم کیپیسٹی اس کی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، کیونکہ وہ کبھی ڈیم بھرتا ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے، لیکن منیمم 1200 میگا واٹ بجلی منگلا ڈیم پیدا کرتا ہے، اور پاکستان کی بجلی کی ٹریڈیشنلی بڑی ضرورت پوری کرتا رہا پاکستان کے دیگر ڈیم جو ہیں تربیلا وغیرہ وغیرہ کے ساتھ مل کے۔ تو اس میں نے بھی یہ کہا تھا، اور میں نے بھی یہ کنسلٹیشن کے بعد کہا تھا کہ اگر کسی انٹرنیشنل آڈیٹر، غیر جانبدار آڈیٹر مقرر کیا جائے جو جا کے حکومت پاکستان، اس کے وافدہ، اس کے بجلی کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں اور جو کمپنیز اس کے ساتھ ملوث ہیں ان کو منگلا ڈیم پہ اگر آڈٹ کیا جائے تو 1962 سے لے کے آج تک جتنے پیسے پاکستان نے منگلا ڈیم کے، صرف منگلا ڈیم کے 1200 میگا واٹ منیمم کی میں بات کر رہا ہوں،
تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ملین ڈالر بنتے ہیں؟ نہیں، بلین نہیں، ٹریلین۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے زیر انتظام کشمیری لوگوں کو ٹریلینز آف ڈالر او کرتا ہے، لیکن بتایا ان کو یہ جاتا ہے کہ آپ بھوکے ننگے لوگ ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ بھکاری ہیں، اور ہم آپ لوگوں کو پال پال کے مر گئے ہیں۔ اوپر سے آپ صرف ایک ڈاکہ، ایک چیز دیکھ لیں صرف منگلا ڈیم کی۔ اب اس وقت جو ہے وہاں پہ 9 ڈیم ہیں جو فنکشنل ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ بند ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب کو ملا کے اگر گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھیں تو تقریباً 3500 سے اوپر میگا واٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر پروڈیوس کر رہا ہے۔ اب انہوں نے فائنڈ آؤٹ یہ کیا لوگوں نے کہ بھئی یہ جو اگر ہم 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بجلی ہے، اور اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے جس ریٹ پہ پاکستان اپنے شہریوں کو بیچ رہا ہے 40 سے 70 روپے پر یونٹ کے، تو یہ تو کوئی ٹریلینز آف ڈالرز بنتے ہیں۔ صرف یہ جو ہے وہ 9 ڈیمز، باقی لمبی گہرائی میں ہم جاتے نہیں۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں دیتے کیا ہیں؟ جواب یہ ملا کہ لیٹ می ٹیل یو دیتے کیا ہیں کہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں یہ تقریباً $2.50 ساری سینٹ کہہ دیا، $2.50 اس پہ لاگت آتی ہے، اور وہ ہم تیار کر کے تو پاکستان کو دیتے ہیں، یعنی پاکستان لیتا ہے خود ہی، ہم کیا دیتے ہیں جی، ہماری کیا اوقات ہے، وہ لے کے تو وہ نیشنل گریڈ میں جا کے ڈالتے ہیں، جس کو ہمارے لوگ اب کہتے ہیں اسلامائزیشن گریڈ۔ اس میں اس بجلی کو اسلامائز کیا جاتا ہے، اسلامائز کرنے کے بعد اس کو واپس جب آزاد کشمیر میں بھیجا جاتا ہے تو وہی بجلی جس کی قیمت $2.50 ہے وہ 40 روپے سے 70 روپے پر یونٹ بیچی جاتی ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کو، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جی اس پہ ہم نے فلان ٹیکس لگایا، فلان ٹیکس لگایا، اتنے پیسے ڈسٹریبیوٹر کو دیے، اتنے وابٹا کو دیے، اتنے گریڈ سٹیشن کو دیے، اتنے ایڈمنسٹریٹو کو دیے، تو کیا کریں، یہ بنتا ہی یہ ہے۔ تو ان سے انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ یہ بجلی پیدا یہاں سے ہوتی ہے تو اس کو لے جا کے گریڈ سٹیشن سے گزار کے واپس کیوں کر رہے ہیں، پہلے ہی کیوں نہیں یہاں پہ دیتے ہمیں، اور ہماری جو بجلی کی ضرورت ہے وہ صرف 300 میگا واٹ ہے، جبکہ ہماری پیداوار 3500 میگا واٹ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ہمیں اس لاگت پہ پلس اس پہ جو بھی آپ جو ہے وہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن ٹیکس لگاتے ہیں پوری دنیا کسی فورم پہ، کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے، کوئی لیجسلیچر ہوتی ہے، کوئی کمیٹیاں ہوتی ہیں جس میں بیٹھ کے ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا ٹیکس جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے، لگنا بھی چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے، اور اگر لگنا چاہیے تو وہ پیسہ کس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ جو ہے جو ٹیکس خفیہ طریقے سے پتہ ہی نہیں کون لگاتا ہے، ایون پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی ٹیکس اس پہ لگائے ہوئے ہیں، جو ملا جلا کے 70 روپے پر یونٹ بنتا ہے، 2 روپے سے 70 روپے تک آپ اندازہ لگائیں، درمیان میں کوئی 40 ڈیفرنٹ جو ہے وہ گروہ ہیں لوگوں کے، سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس بجلی سے ملینر بنتے جا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ دن بہ دن جو ہے وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں غربت میں، پسماندگی میں، بدحالی میں۔ لہٰذا انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ بے شک، حالانکہ اس مطالبے سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ 3500 میں سے آپ ہمیں 300 جو ہے میگا واٹ کی ضرورت کی جو ہے وہ ہمیں دیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری 3500 انکلوڈنگ جو آنرشپ آف دا ڈیم ہے یہ یہاں کے لوگوں کا ہے، اور پاکستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جہاں کہیں سے بھی بجلی، پانی، گیس، اس طرح کے قدرتی معدنیات نکلیں گے، باقاعدہ آئین کے 2 آرٹیکل اس سے ڈیل کرتے ہیں جن میں کلیئرلی مینشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ صرف جو انتظامی کمپنی ہے جس کو آپ وابڈا یا کچھ کہتے ہیں وہ صرف لاگت اپنی لے سکتی ہے، باقی سارے کے سارا اس کا جو انکم اور آؤٹ پٹ ہے وہ وہاں کے عوام پہ خرچ ہوگا اور ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ پاکستان کا صرف آئین نہیں کہتا، یہ انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشن جو ہے، اور جو انٹرنیشنل کوونٹس ہیں اور جو قراردادیں ہیں اور جو انٹرنیشنل مختلف جو ہے وہ پروٹوکولز ہیں، اس میں یہ طے ہے کہ جس دھرتی سے جہاں کے وسائل نکلتے ہیں وہ پہلے وہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ ارد گرد کے علاقوں پہ خرچ کریں گے۔ جی
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنا اناج اگاتا ہے کسان، اس کے اپنے بچے جو ہے وہ بھوکے ننگے پڑے ہوں، ان کو کھانے کے لیے جو ہے ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اور وہ پورا محلہ جو ہے اس کے اناج پہ عیاشی کرتا رہے۔ جی بالکل پاکستان میں یہ چراغاں ہے بجلی کا، پورے جناب کراچی سے لے کے کہاں کہاں تک۔ اور سب سے بڑی یہ جب بات سامنے آئی تو حکمران طبقات نے خود بھی پہلے سے پتا تھا ان کو، انہوں نے ایک دم ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ہے تو صحیح، یہ ہے اور بڑا غلط ہے، اور ہم جا رہے ہیں پاکستان کی سینٹ میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن وہ حل نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ ان کا رول فیسیلیٹیٹر ہے، جو پاکستان کی اس طرح کی ناجائز قسم کی انکروچمنٹ ہے اور جو ایکسیسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے تو کہا جی یہ تو فری بجلی مانگتے ہیں جی، ہم کیسے دیں؟ تو پھر عوام نے ان کو جواب دیا کہ بھائی صاحب فری بجلی ہم نہیں مانگ رہے، فری بجلی آپ لے رہے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں آلموسٹ جو ہے وہ 50 ارب روپے کی فری بجلی آپ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، جو اپنی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ افراد، جو آپ کے جو عہدے دار ہیں، وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی سے لے کے آپ کے ججز سے لے کے آپ کے ایون پالیٹیشین تک، کوئی بھی جو ہے وہ بجلی کا بل نہیں دیتا، بلکہ بجلی ان کو جو ملتی ہے فری، اس میں سے بھی پڑوسیوں کو بیچ بیچ کے پیسے بناتے ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فری بجلی مانگ رہے ہیں، جبکہ فری بجلی آپ لے رہے ہیں۔ اور واپڈا آپ کے امپلائیز کو 3 کروڑ یونٹ سالانہ میرے خیال سے دی جاتی ہیں ایک فگر کے مطابق۔ اندازہ لگائیں، چلیں ہم فگر میں نہیں جاتے، چونکہ وہ بات پکڑ لیتے ہیں، ممکن ہے 3 کروڑ 100 ہو تو کہیں جی غلط کہتے ہیں، 3 کروڑ نہیں ہے، 3 کروڑ 100 ہے، تو اس لیے فگر میں ہم نہیں جاتے، لیکن مگر یہ ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ واپڈا کے امپلائیز کو فری بجلی نہیں ملتی ہے۔ صرف آپ کا نہیں سر، اینی باڈی ہو از ایسوسیٹڈ ود دی ڈسٹریبیوشن، ہم۔ اس میں واپڈا، گریڈ اسٹیشن، اس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کے ملازمین، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو فری بجلی دے رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی جو پریویلیج کلاسز ہیں ان کو بھی، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بجلی بیچتے ہیں، تو ہاں کہتے انڈین ہیں پنجاب تک کو دی ہوئی ہے انہوں نے بجلی۔ اور ان کو تانا دے رہے ہیں جی یہ فری بجلی مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ فری بجلی مانگنے کی بات نہیں ہے، یہ حق ملکیت کا کیس ہے، اس کو آپ سیٹل کریں، آپ ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں پورے 3500 میگا واٹ کی، تو ہم فری بجلی نہیں مانگیں گے، اچھا ہم جو یہ ہے وہ ٹیکس بھی دیں گے، لیکن ٹیکس ہم تب دیں گے جب پارلیمنٹ بیٹھ کے طے کرے گی کہ ایک یونٹ پہ کتنا ٹیکس ہو، کیوں ہو، اور اس ٹیکس سے جو مانی ریز ہو وہ کہاں پہ جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ آپ جو ہے وہ پرانے راجوں مہاراجوں کی طرح رات کو 12 بجے اٹھ کے ہوش میں آئیں تو اعلان کر دیں کہ آج کے بعد جناب جو ہے وہ 10 روپے ٹیکس ہوگا جی ایک یونٹ پہ، تو اس طرح تو ظاہر لوگ نہیں دیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں ایک سمپلیفائڈ قسم کا مطالبہ ہے، بالکل جس کی وجہ سے سڑکیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کی، چونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ تاریخ میں یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہمیں لوٹا جاتا رہا نسل در نسل، اور اوپر سے تانے دیے جاتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اب اس پہ جب آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ دیکھیں جی یہ ادھر کے جو آپ کے میں آ پالیٹیشین رہا ہوں اس کے اوپر، میں جی کوئکلی آپ سے ایک سوال اس میں ایک اور جوڑ لیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں جیسا کہ آپ نے بتایا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر آ کے، تو ایک تو یہ خبر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا سے غائب کیوں ہے؟ پرنٹ میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن نیوز چینلز ہوں، کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ جہاں تک خاموشی کا تعلق ہے ہم۔ تو یہ میڈیا کی خاموشی اور دیگر لوگوں کی خاموشی کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ میڈیا اس لیے خاموش ہے کہ کوئی بھی عوامی مطالبہ، پاکستان کے میڈیا کی یہ روایت رہی ہے کہ کوئی بھی عوامی مطالبہ نو میٹر وہ کتنا جسٹیفائیبل ہے، اس کو وہ کبھی سپیس نہیں دیتے اسٹیبلشمنٹ کی۔ نہیں، بجلی کی بڑی ہوئی قیمتوں کے اوپر تو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کو کوریج نہیں بھی کی گئی تھی، ان پہ بات بھی کی گئی تھی اس کیسے میں کم ڈیپتھ کی کیا جائے۔ تھی، اس میں ڈیپتھ کیا تھی؟ بجلی کی قیمت وہ جو بڑھ رہی ہے وہ ایک پروسیس میں بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے تحت، تو وہ پوری کام کے لیے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو اس طرح، یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس طرح کا نہیں ہے، یہ ٹریڈر جو نے جب کشمیر، پروٹیسٹ کیا تھا تو تمام میڈیا یہ آؤٹلیٹس نے ٹوٹلی الگ، بالکل الگ ایشو ہے جی، وہ پروٹیسٹ بالکل کیا تھا، لیکن وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے ٹیکس ریز کیے،
اور جو کاموڈیٹیز کی قیمتیں ریز کی، اس کے نتیجے میں جو قیمتیں بڑھی پاکستان میں بجلی کی، پانی کی یا آٹے کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی ریزن اور ہے۔ اس کی ریزن پاکستان کے اپنے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز مینجمنٹ کر ہیں۔ جو آپ کے زیر انتظام جموں کشمیر میں یہ مطالبہ ہے، یہ رائٹ آف انٹائٹلمنٹ کا مطالبہ ہے کہ ایک ریسورس ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مالک کون ہے اور اس پہ ٹیکس لگانے کا اختیار کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اس لیے میڈیا اس میں حکمرانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ حکمران اگر ان کو بتائیں کہ یہ ایشو آپ اٹھاتے رہیں، ہمیں نہیں پرابلم، تو وہ اٹھاتے ہیں، نہیں تو وہ دبا دیتے ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ صرف حکمرانوں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں پرائم منسٹر کی نیوز پیپر میں انہوں نے پریس کانفرنس جو ہے اس کو پہلی سرخی دی، مین لیڈ جس کو کہتے ہیں، اسی ایشو پہ، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، کچھ لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم ہے، تو اس کو تو انہوں نے دے دی، یعنی پرابلم ریکگنائز کر دیا، چونکہ پرائم منسٹر کے منہ سے نکل رہا ہے۔ لیکن جو لوگ پرابلم لے کے چلے ہیں یا لے کے چل رہے ہیں، ان کا نام انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ تو یہ تو میڈیا کا، اس پہ ہم کم از کم 120 دفعہ بات کر چکے ہیں، صحیح۔ سائیکالوجی آف پاکستانی میڈیا، اینڈ دے آر ون وے آف لوکنگ ایٹ دا تھنگس وچ از پرو اسٹیبلشمنٹ۔ اور وہ چونکہ اشتہار لیتے ہیں، نقد پیسے لیتے ہیں، سبسڈی لیتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، اس لیے ان سے کسی کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ 3 مہینے سے جو ایجیٹیشن ہے، لوگ جو ہے وہ سٹ ان دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، اس پہ کشمیری پالیٹیشین نے کوئی سالیڈیرٹی، یعنی جموں کشمیر کے پالیٹیشین نے نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سالیڈیرٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں جب کوئی جلوس جلسہ وغیرہ نکالا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اینٹائی انڈیا ایک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو انڈوفوبیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو تو لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، ان کو جھنڈے دیے جاتے ہیں، ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر جو ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی تو اس میڈیا میں پھر وہ شہ سرخیوں کے ساتھ پیش بھی کیا جاتا ہے، جبکہ اس سچویشن میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ یعنی جو بھارتی جموں کشمیر کا پورا کشمیری پالیٹیشین ہے، خواہ وہ ریفیوجی بن کے ادھر ہے یا وہاں بیٹھا ہوا، اس نے اس کو ایک لفظ تک، اور اس میں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، کوئی بہت بڑا ریڈیکل ہے یا بہت بڑا اسلامسٹ ہے، سب کی متفقہ ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی، چونکہ اس کی بات اگر ہم کریں گے تو پھر یہ حقیقت تو سامنے آئے گی کہ اوہ لوگ، یہ پاکستان جو ہے وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ایک طرف تو ان کو گزشتہ 70 سال سے بھوکا مار رہا ہے، they are starving and they are in exile for bread، اور اوپر سے جو ہے وہ اب ان کو غدار قرار دے کے اور ہندوستانی سازش قرار دے کے جب وہ اپنے مطالبے لے کے سڑکوں پہ آتی ہیں تو ان کو غدار قرار دے کے تو ان کو ذبح کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس میں کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم پنجاب کانسٹیبلریٹی بلائیں گے، کبھی ہم جو ہے وہ رینجرز بلائیں گے، کبھی ہم جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلریٹی جو ہے ان کی فورس اس کو بلائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ سالیڈیرٹی ہے یہ اسلامزم اور اینٹائی انڈیا یعنی کشمیری سالیڈیرٹی کے ساتھ جڑتی ہے، جو ان کے لیے ایک لیمہ فکریہ ہے پالیٹیشنز کے لیے، جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور اس کی یونٹی کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ لوگ ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں، یہ بنیادی طور پہ کسی ایک نظریے کے لوگ نہیں ہیں یا کسی ایک خیال کے یا آئیڈیالوجیکل لیننگ نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں جن کے عام روزمرہ کے مسائل ہیں اور وہ خود منظم ہو کے سامنے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ رائٹس کا مطالبہ ہے، جینون مطالبہ ہے، اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن ہے بائی آل مینز۔ اس کو آپ انٹرنیشنل لا کی روشنی میں دیکھیں یا پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ارینجمنٹ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں
تو ہر اعتبار سے جو ہے ان کا جسٹیفائیبل مطالبہ ہے کہ یہ جو ان کے ریسورسز ہیں ان سے حاصل ہونے والی آمدنی میں ان کو شیئر دیا جائے ایکویٹیبل اور فیئر طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کو کسی کو بھی آپ پیش کریں گے تو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا. لیکن جو لوگ اس کو اپوز کرنے کے لیے طاقت کے استعمال اور لاٹھی گولی کی بات کرتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات اور ان کا کردار جو ہے وہ اس کے ساتھ کس حد تک ایسوسیٹ ہو چکا ہے کہ ان کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کے لیے وہ لوگوں کا خون بہانے تک کے لیے جو ہے تیار ہو گئے. چلیں اس خبر کے اوپر اپنی نظر بنا کے رکھیں گے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے رہیں گے. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. حامد بشما واقعی جی مطالبات ان کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ یہ منگلا ڈیم جو ہے کشمیر کے ایریے میں بنا ہوا ہے. تو جب ابھی وہ اپنی حصے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہی مسئلہ ہے کہ پھر کئی قسم کے ٹیگ لگ جاتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے ویڈیو ان کی چلائی ہے تو باتیں ان کے ساتھ تھی تو حق پہ تھی، تو ابھی اس کو غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بالکل ان کی باتیں حق پہ ہیں کہ واقعی ان کو 300 میگا واٹ جو بجلی بنتی ہے ان کو دینی چاہیے، فری دینی چاہیے. وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. یہی ان کی مثالیں جو انہوں نے بیچ میں دی ہیں ساری صحیح مثالیں دی ہیں کہ ان کے ایریے میں اگر اناج ہو رہا ہے تو وہ خود بھوکے رہیں اور ان کے جو کھیتی کا اناج ہے وہ دوسرے کھاتے رہیں، تو یہ کیسے مطلب صحیح ہے؟ تو بالکل غلط ویسے ہے. بھی یہ پاکستان کا لا ہے نا، بالکل لا بھی ہے. جس ایریا کی جو چیز ہوگی پہلے اس کا جو وہ کہتے ہیں نا پھل جو ملے گا وہ اس ایریا کے لوگوں کو ملے گا. پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ آل ورلڈ کا لا ہے کہ جس بھی دھرتی کے وسائل آپ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں پر یوز ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ باہر جانے چاہیے. یا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. اور ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا کے ریفرنس سے کہ جموں کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، انڈیا کی طرف سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اب جا کے باتیں کھل رہی ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے تو زیادہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی. اور اگر آپ جموں کشمیر کی بات دیکھیں تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جموں کشمیر کے جو 95% لوگ ہیں 100 میں سے وہ انڈیا کے حق میں. بالکل. اور آپ پاکستانی اگر آزاد کشمیر کی بات کریں گے تو پاکستان میں سے 100 میں سے 5% اگر ہوں گے پاکستان کے حق میں، 95% حق میں نہیں ہے. جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں. منگلا ڈیم کی بات کرتے ہیں، منگلا ڈیم ہمارے پاس ہی ہے ادھر. بالکل ٹھیک ہے، ہم کتنی دفعہ گئے بھی ہیں ادھر، اور وہ پھیل کے نا لوگوں کے گھروں، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے پوری گاؤں جو ہے نا اس کی آڑ میں آ چکے ہیں. اب ان کے گاؤں میں پانی گیا ہوا ہے تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین پہ ہے، ہماری زمین نہیں کھا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو بے گھر کر رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا. تو یقین کریں ان کے ویسے تو دیکھا جائے تو جو رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے. بالکل. اگر 3500 میگا واٹ یا 3000 میگا واٹ ہم بنا رہے ہیں اس منگلا ڈیم سے، تو کم سے کم ان کشمیریوں کو جو ہے نا وہ فری بجلی ملنی چاہیے. جتنی ان کو ضرورت ہے 300 میگا واٹ ان کی ضرورت ہے تو وہ دینی چاہیے. وہ ان کو دینی چاہیے، وہ ان کا حق ہے. اور ہم جو ہیں وہ باقی سب کو فری دے دیں گے. جتنے افیسر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یقین کریں 2-2 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ 10-10 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن ان کی بجلی فری ہے. وابڈا کے سارے ملازمین کی بجلی فری ہے. اور کتنے محکمے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ بجلی فری مل رہی ہے. اس میں دیکھو ایک بات انہوں نے اور ایڈ کی ہے، آپ نے غور کیا، یعنی وہ بولتے ہیں کہ جن افیسروں کو ملی ہوئی ہے نا وہ آس پڑوس والے کو بھی چوری دے دیتے ہیں کہ چلو آپ ہم کو کچھ پیسے دے دینا. تو یہ دیکھو یہ ان کا فائدہ، دیکھو ان کو فائدہ دینے کے لیے تو بھی غلط ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. یہ جنگل کا قانون ہے قسم کا بنا ہوا کہ جس کا حق ہے اس کو تو دیا نہیں جاتا، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو دیا جا رہا ہے. اب یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا اگر کسی کا حق کھائے گا تو؟ بالکل. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ہم لوگ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ ساتھ نا پاکستانی عوام کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو اشرافیوں کو مفت بجلیاں مل رہی ہیں، مفت سہولیات مل رہی ہیں نا، یہ ہم لوگوں کے خون بھی چوس کر دیا جاتا ہے. یہ صرف کشمیری بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم اگر بل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی 700 تو اس طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں جن کا عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہے کس چیز کا.
اور ظلم کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی احتجاج کے لیے نکل رہا ہے نا، وہ بڑی زبردست بات ایڈ کی ہے کہ ان کو کوریج نہیں میڈیا دیتا. تو انہوں نے تو ایڈ کیا کہ سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ سیاستدان اگر اس چیز کی اجازت دیں تو میں اس چیز کو نہیں مانتا. سچی بات کرنی چاہیے. سیاستدان نہیں، کہیں اور سے ان کو اجازت چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ ادھر سے اجازت ملے تو یہ ہاں، وہ ادھر سے اجازت ملے تو وہ خبر نشر ہوتی ہے، ادھر سے اجازت نہ ملے تو خبر ہی نشر نہیں ہوتی. ابھی دیکھ لیں جموں کشمیر میں، کشمیر ہمارے ایریا میں جو ہے، اس میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے، کوئی خبر نہیں میڈیا پہ آئی، مطلب کسی کی دوسری طرف سے اشارہ نہیں تھا. پھر یہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہے نا. ابھی یہ بجلی کے بل لے کے نکلے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کم از کم یار ان کی کوریج دو، ان کو بتاؤ کہ ان کو یہ مسئلہ پریشانی حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ تو ایک الگ بات ہے، میڈیا پہ تو آنا چاہیے نا. بالکل. آئی ایم ایف نے قرضہ دیا، آئی ایم ایف نے شرط یہ رکھی کہ جتنے مراحت آپ لوگ دیتے ہیں ان آفیسرز کو یہ ختم کریں. یہ فری بجلی، فری پٹرول، فری رہائش، فری گاڑی، فری یہ سارا کچھ جو دیتے ہیں وہ ختم کریں. اور جو خان سامنے ان کو دیتے ہیں فری میں وہ سارے ختم کریں. ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی، لیکن آئی ایم ایف کی وہ شرط کوئی مانتا نہیں ہے، باقی ساری ان کی اپنی یشیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہی تو بات ہے. اور عام عوام پہ ابھی 35% کا جو ٹیکس لگنے والا ہے نا، جو جتنے بھی ملازمین ہیں جو بھی کمائی کر رہا ہے اس میں 35% گورنمنٹ کو جائے گا. یہ آنے والے وقت میں لگے گا، ابھی لگا نہیں ہے. یہ نیوز سنی ہے میں نے. حق ان کا بنتا ہے، کمائی ہماری ہے نہیں ہے تو وہ ٹیکس لگ رہا ہے. لگاؤ حساب. 35% مطلب 1 لاکھ کمانا تو 35,000 دینا ہے. وہی نا. حق یہ جو آئی ایم ایف آئی بات کر رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا بنتا ہے اپنی عوام، عام جو بندہ ہے اس بیچارے کو سہولیات فراہم کرنا. اور یہ جو بڑے بڑے اشرافیاں ہیں ان کی تو ویسے ہی بڑی بڑی ہونی چاہیے. یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیپ ان کو لینا چاہیے تھا. جو 20,000 تنخواہ لینے والا یہاں پہ جو ہے وہ سارا کچھ اپنے پلے سے خریدتا ہے، اور 20 لاکھ تنخواہ لینے والا سب کچھ فری ملتا ہے اس کو. سب کچھ فری. عجیب ہے یار یہاں کا مطلب. یار یہ نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے، یہاں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بس اگر یہی حالات رہے نا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب آزاد کشمیر کی ساری عوام پاکستان کے خلاف اٹھ جائے گی اور وہ جموں کشمیر کے ساتھ مل کر انڈیا کے ساتھ ہو جانا ہے. انڈیا نے جب مانگنا ہے تو ظاہر ہے کشمیری لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے حق میں سارا کچھ بولیں گے، تو انڈیا کو آسانی سے مل جانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بے شک انڈیا کے پاس جائے یار، اس کی مجھے نہیں ہے ٹینشن مجھے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو جن کا حق ہے ان کو حق ملنا چاہیے، جن کا حق نہیں ہے ان کو دیا جا رہا ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے نا یار. اس چیز میں 3500 میگا واٹ ہم منگلا ڈیم سے اکٹھی کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو بجلی مفت نہیں دے رہے. اور وہ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کشمیری مفت بجلی مانگ رہے ہیں، تو مفت نہیں مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ان کو حق دیا جائے. باقی یہ ہے نا، برے وقت آنے سے پہلے ہماری اسٹیبلش ہمارے اداروں کو نا چاہیے کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں. کل یہ لوگ اگر بھاگنے کی کوشش کریں، کل یہ انتشار یا یہ مطلب اٹھا لیتے ہیں، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، تو کس کا قصور ہے؟ پھر یہ ان کو نہ ڈالنا. پھر یہ ہے کہ اپنے گربانوں میں بھی جاننا ہم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں. یہ ہمارے اداروں سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ حالات اس طرف نہ لے کے جائیں، بہتر کریں. دیکھیں ان کو ضرورت کیا ہے، جو 20 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں ان کو نہ دیں یار. جو غریب ہے کہ جس کا 200 یونٹ جس کی بجلی ہے، کم از کم ان کو تو دیں کچھ ریلیف، جو بیچارے ہے غریب ہیں. حالانکہ بنتا ان کا آپ دیتے دوسروں کو، تو ایسے نہیں چلتا، ظلم نہیں چلتا. اسی وجہ سے ظلم لوگوں نے، ان اداروں نے گنڈا گردی اور بدماشی کی انتہا کی ہوئی ہے کہ عام عوام کے وہ سرونٹ ہیں. اور عام عوام، اگر کوئی عام انسان ان کی گاڑی کے سامنے سے گزر جائے یا ان کے ساتھ بات کرنے کی جرت تک نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں. مطلب ایک سرونٹ ہے، ایک چوکیدار ملک کا، وہ جس نے رکھا ہوا ہے اس پہ بدماشی کر رہا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کشمیری جو پہلے ویڈیو کلپ چلا نا، اس نے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں بولا. اس نے بولا ہے یہ چوروں کے لیے ملک بنا ہے. بالکل اس نے سچی بات یہ کہا ہے. جو اوپر مطلب کہ جن کا زور چل رہا ہے، جنہوں نے جو مطلب پہلے بھی ہم کتنی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ملک یہ بنا ہے اشرافیہ کے لیے جی. وہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو کی ہے، اس پہ بات کی ہے. جگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، ان کے لیے یہ ملک بنا ہے. تو وہ بات بھی اس بھائی نے بھی وہی بات کہی ہے. شروع میں جو کلپ چلا ہے اس میں بھی یہی کہا کہ یہ جو چور ہیں یہ ملک ہی ان کے لیے بنا ہے. تو اس لیے پاکستانی عوام کو میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح ملک کے حالات پاکستانی عوام ہو تو ان کی طرح یہ بیچاری ہمیں پتہ ہے کس کو کچھ مل رہا ہے. یہاں کشمیر کے ساتھ ہی رہتے ہیں. بالکل جس طرح عوام کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز میں دن بدن آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. عام غریب عوام جو ہے وہ اس چکی میں پستی چلی جا رہی ہے. اگر اب محمد علی جناح ہوتے اور وہ یہ حالات دیکھتے تو وہ خود ہی یہ کہتے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. نہیں، انہوں نے کہنا تھا گاندھی جی کو، ہاں میں ریٹائرمنٹ میں ریٹائرمنٹ دیتا ہوں.
اور یہ ملک واقعی نہیں بننا چاہیے تھا. انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنا وہ جد و جہد کی، اتنی مشکلات سے وہ گزرے، اس ملک کو ایک آزاد ریاست بنایا. تو اس لیے بنایا کہ یہاں کی عوام جو ہے اشرافیہ وہ اور یہ سبھی مزے ظلم اور کرتے زیادتیاں کرتی پھرے اور عام غریب اور مسکین لوگوں کو دباتے پھرے. یہ ظلم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے تو یقین قربانیاں تو عوام نے دی ہیں نا، اور ہاں. کسی نے نہیں اور دی ہیں. دوسری بات یہ جو کشمیری بھائی جو ہیں بیرسٹر صاحب، انہوں نے اپنا جو دوسرا پوائنٹ دیا وہ بھی اچھا پوائنٹ دیا کہ اگر آپ لوگ ہمیں بجلی فری نہیں دیتے تو جو بجلی آپ ہم سے لیتے ہیں، جو ہماری پیداوار ہے بجلی کی 3500 میگا واٹ بجلی کا آپ ہمیں پیمنٹ دے دیں، آپ ہمیں فری بجلی نہ دیں. بالکل. تو یہ تو ڈیمانڈ حق بھی ہے. یار ان کا حق ہے نا، ان کی جگہ بھی ہے تو پھر ان کا حق ہے. تو بہرحال ویڈیو جو ہے وہ ٹھیک ٹاپک پہ تھی، اور الیکٹرانکس میڈیا پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہیں. سیدھی بات ہے، یہ صرف ویڈیو انڈیا کی طرف سے آ جاتی ہیں، وہی نا، ہمیں دیکھنے یوٹیوب کو پر لوگ ملتی کچھ ہیں. نہ کچھ انفارمیشن دیتے ہیں، بڑی بات ہے. لیکن باقی کوئی بھی انفارمیشن نہیں دے رہا. چاہے ملک میں کچھ ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان، پورے پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو کوئی میڈیا نہیں ہمارا ساتھ دے گا. بالکل سچائی یہی ہے. یہاں پہ صرف جو نیگیٹیوٹی یا کسی اور ملک اگر وہی چیز انڈیا کر رہا ہوتا، مطلب ادھر کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے، انڈیا کے خلاف ہو رہے ہوتے یہ پروٹیسٹ، تو پوری کوریج ملنی تھی، سرخیوں میں آنا تھا یہ ساری نیوز نے. لیکن نہیں، ابھی کیونکہ اپنے ملک کے خلاف ہے تو نہیں آ رہا. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ہم نے کہا ہے کہ آئیں، آ کر ہماری حفاظت کریں. تو پھر آپ کس حوالے سے جا کے تو ان کے لیے کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری جان چھوڑ. ہم عوام کے جو دل ہے نا وہ نہیں جیت سکے. اور جگہ تو بے شک ہم نے حاصل کری، لیکن وہاں کے رہنے والوں کا دل میں جگہ نہیں بنا سکے، جو یہی سچائی ہے جی. اور انڈیا دیکھیں، وہاں پہ رہنے والے بے شک وہ جو بھی ہوتا رہا ہے پہلے آج تک جو بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے وہ ان کے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے. تو یہ بات ہے کہ ان کو اب جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دلوں میں جگہ بن کے جگہ آٹومیٹک ملے گی اب. یہی تو بات ہے. باقی جو ہے ویڈیو ٹھیک تھی، انفارمیشن اچھی ملی ہے، اور کافی کچھ یہ تو خیر ہم جانتے ہی ہیں. بندہ کہے کہ ہمیں نہیں تھا پتا ایسا کچھ، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ یہ سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.